बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला KP के सोहेल अफरीदी साहब जो है उसके और वफाक के दरमियान काफ़ी मामलात ख़राब हो रहे हैं। पहले तो उन्होंने जो है वो जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ थीं वो वापस की और वापस करने के बाद वफाक ने ये फैसला किया कि ये गाड़ियाँ बलूचिस्तान को दे दी जाएँ। अब वो गाड़ियाँ KP के बजाय बलूचिस्तान में जा रही हैं। वजह समझ नहीं आई, क्या टेक्निकल वजह थी, क्या उनकी कोई बुलेट प्रूफ में कोई मसला था जिस वजह से उन्होंने वापस किया, कोई उन्होंने वजह बताई नहीं है। फिर सवाल ये उठ रहा है कि जो अंदर से अहकामात आते हैं जेल के अंदर से, उस पर अमल दरामद कैसे होगा, किस तरह होगा, क्योंकि CM साहब जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी मुलाकात होगी तो फिर मैं काबीना बनाऊंगा और फिर सारे फैसले होंगे। गोया इस बात पे भी जो है वो अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर उन्होंने CM बना दिया है तो फैसले करें, काबीना बनाएं और काम शुरू करें। जब तक मुलाकात नहीं होगी उस वक्त तक फैसले नहीं होंगे, काम शुरू नहीं होगा। इस पर बात करेंगे। और फिर हम बात करने जा रहे हैं नाज़रीन कि जो अफगानिस्तान की सूरत हाल है उस पर दोहा एग्रीमेंट भी था, पहले भी था, दोहा में मुज़ाकरात भी हुए और फिर अब इस्तांबुल में मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। ये मुआहदा होगा, किस तरह होगा और क्या ये मुआहदा देरपा हो सकता है, क्या टाइज़ हैं अफगानिस्तान के साथ हमारी और किस तरह जो है। लेकिन इसके साथ साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जो फितनत हिंदुस्तान है, जो खारजी दहशतगर्द हैं, उनके खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर कार्रवाई जारी रखे हुए हैं और कई ऐसी तश्कीलात जो हैं जो दहशतगर्दों की थीं उनका वो जाना वसल किया जा रहा है, उन्हें उनके जो ठिकाने थे उन्हें तबाह किया जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इख्तियार वली खान साहब ने, आप वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर हैं, उनसे बात करेंगे। और फिर हमें ज्वाइन किया है फैसल चोई साहब ने। आप दोनों का शुक्रिया। चोई साहब, इख्तियार भाई आपका शुक्रिया। इख्तियार भाई, आपका तल्लुक KP से है और आपको अल्लाह ने एक नया CM भी दे दिया है, तो काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है? आप तो खुद KP से हैं, आप अपने हल्के में काम होते होंगे, आपसे लोग मिलते भी हैं, कहते हैं कि मुलाकात होगी तो फिर काम शुरू होगा, फिर कैबिनेट तश्कील होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जावेद बलोच साहब। दिस इज़ समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। आपने मुबारकबाद दी नए वज़ीर आला की, लेकिन वज़ीर आला साहब जो है ना, वो उनका काम लगता नहीं है कि वो किसी काम करने के लिए आए हैं। He has been appointed for a particular task। अच्छा, उनको कोई खास गोल दिया गया है। सूबे में स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, यूनिवर्सिटी बनाना, सड़क बनाना, अस्पताल बनाना, करप्शन ख़त्म करना, बैड गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में तब्दील करना, टेररिज्म को काउंटर करना, उसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहता है मेरा काम है एक ही है कि मैंने खान साहब को रिहाई दिलानी है और उसके लिए एक वज़ीर आला को भर्ती किया गया। तो मैं तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता भी, और ये मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, ये ऑन द फ्लोर उसने कहा है, खुद पहली स्पीच में उन्होंने कह दिया है। और अभी भी निजी महफिलों की जो बातें हैं जो पहुँचती है, दोस्त होते हैं म्यूचुअल, वो बता देते हैं, फैसल चौधरी की तरह कुछ ना कुछ बता ही देते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरा काम ये नहीं है कि सड़क क्यों नहीं बन रही, स्कूल क्यों नहीं बन रहा, गवर्नेंस क्यों खराब है, कोहिस्तान जैसे स्कैंडल जो है उसका कोई बंदोबस्त करना, उसको ठीक करना है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। इस बंदे को ये नहीं पता हो कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ी उसके पास गई है वो उसने मांगी भी नहीं है। जो गाड़ियां आपको दे रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, वफाक दे रहा है, ये कोई कंपल्शन भी नहीं थी। ये तो आपकी हालत देख के, आपके सूबे की हालत देख के, फिर पुलिस की हालत देखकर कि रोज वो वहां पर ऐवी मर जाते हैं, शहीद हो जाते हैं और वो पता नहीं कि वजह क्या थी। तो उनको तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आप समझ लें कि वफाक ने बड़ा भाई समझकर आपको तोहफा भी दिया, आपको सपोर्ट भी दी, एक जज्बा खैरसगाली का इजहार किया। ठीक है। जब मौसूफ फरमाते हैं कि ये एक्सपायर्ड थी, तो खुदा के बंदे वो ऑलरेडी इन यूज, डेट लिखी हुई थी उस पे पता नहीं कहाँ इन्होंने डेट देखी। बुलेट प्रूफ गाड़ी का जहां तक मुझे पता है, फैसल को भी पता होगा, आपको भी पता है, उसमें 2-3 चीजें काउंट होती हैं। एक उसका इंजन, उसकी जो प्रूफिंग होती है, जी। उसका स्टैंडर्ड, उसके टायर्स, एंड दैट्स इट। अगर आपको कोई शक है, गाड़ी को खड़ा करके उसको 2-4 फायर मारो, पता लग जाएगा कि ठीक है कि खराब है।
لیکن یہ اسٹنٹ تھا. That was totally a political stunt. جس طرح عمران خان آئے تھے اور کہتے ہیں کہ نواز شریف نے تو ادھر 4 بجے پال کے رکھی ہوئی ہیں وزیر اعظم ہاؤس میں. بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کے مہمانوں کے لیے اس سے چائے بنتی تھی. پھر کہتے ہیں یہ اتنی بہت زیادہ اتنی بڑی فلیٹ یہ گاڑیوں کی ادھر کیا کر رہی ہے, اس کی کیا ضرورت ہے, نیلام کر دو. بعد میں ان کو پتا چلا کہ باہر سے جب کوئی دوسرا سربراہ مملکت آتا ہے اس کے ساتھ وزیروں کا اور مشیروں کا وفد ہوتا ہے, سیکٹریز ہوتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں, ان مہمانوں کے لیے پھر آپ کو گاڑیاں بھیجنی پڑتی ہیں. پھر انہوں نے اس سے زیادہ قیمتی گاڑیاں خریدی. تو سہیل آفریدی صاحب بھی شاید وہی سٹنٹ مار رہے تھے. اسٹنٹ کا انہوں نے پولیٹیکل مائلیج لینی ہے اور پولیٹیکل سکور کرنا ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور کچھ نہیں ہونا. آپ فرمائیں سر کہ سی ایم تو بن گئے, اب کام بھی تو کرنا ہے نا, یا جب تک حکم نہیں آئے گا, میسنجر نہیں, میسنجر تو خیر ہیں ہی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں خود جا کے پوچھوں گا کیا کرنا ہے. دیکھیں سر جاوید صاحب, یہ جو ایشو ہے آپ نے اس کو شخصیت کے جو ہے وہ کر دیا. یہ میری نظر میں سہیل آفریدی صاحب تو بہت بڑے لیڈر بن گئے, انہوں نے زندگی میں نہیں سوچا ہوگا, ان کو نہیں جانتا تھا کوئی پہلے. آپ لوگوں نے اور وفاق نے ان کو کافی ہائپ دی ہے, ٹھیک ہے, قسمت آ گئی اس لحاظ سے. گزارش یہ ہے کہ جہاں تک دہشت گردی کا مسئلہ ہے یا کراس بارڈر ٹیررزم کا مسئلہ ہے, یہ ملک وفاقی آئین کے تحت چلتا ہے اور صوبے اس میں اکائیاں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بعد کافی سارے گورنرز کے ڈپارٹمنٹ سے ان کو نیچے صوبوں کو دیا گیا, لیکن جو دفاع ہے یا خارجہ پالیسی ہے وہ وفاق کے پاس ہے. ایک تو آئینی پوزیشن یہ ہے کہ پارٹی اپنی سیاسی پالیسی جو مرضی رکھے, ٹھیک, پالیسی وہی چلے گی جو وفاق بنائے گا, اور اس پہ صوبہ اپنی رائے دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے. آپ تحریک انصاف کے اندر رہ کے بات کر رہے ہیں؟ جی میں روز کرتا ہوں یہ حق بات, اور ڈیویٹ نہیں کیا جا سکتا. کہ عمران خان صاحب کو بھی بتانا پڑتا ہے نا کہ جی آئین میں کیا اس طرح کی گنجائش ہے. دوسری بات رہی طالبان سے گفتگو کی. طالبان سے گفتگو وفاقی حکومت کر چکی ہے, ایک معاہدہ آ گیا ہے, اس میں قطر کے تھرو آیا ہے. تو میرا خیال میں ٹی ٹی پی سے تو بات نہیں ہو سکتی. ٹی ٹی پی سے تو جنگ ہے, اور ٹی ٹی پی کوئی سرکاری تنظیم نہیں ہے یا وہ کوئی گورنمنٹ نہیں ہے. اگر آپ ان سے بات کرنے کی کوئی بھی بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے, اپوزیشن سے ہو, حکومت سے ہو, صوبے سے ہو, وفاق سے ہو, وہ غلط ہے. اس کی بنیادی طور پہ کوئی دلیل نہیں, منطق نہیں ہے. ان سے تو جنگ ہے, وہ تو ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے, بین آرگنائزیشن ہے پاکستان میں, پاکستان کے خلاف کروائیاں ہیں. اب رہی بات کہ وفاق اپنی سیاست کر رہا ہے, صوبہ اپنی سیاست کر رہا ہے. دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے اور امن و امان کا جو مسئلہ ہے, اس پہ میری نظر میں سیاست نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے طلال چودھری صاحب کی گفتگو بھی اگر انہوں نے گاڑیاں دی تھیں انہوں نے واپس کر دی تو آپ چپ کر کے کہتے بلوچستان میں دے دیتے اور میڈیا کو بلا لیتے. وہ دے دی آپ نہیں, میں کہہ رہا ہوں میڈیا کو بلا کے کہتے جی یہ گاڑیاں آپ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے واپس کی ہیں. میں نے کل بھی یہ 2-3 بندوں سے پارٹی میں کہا ہے, بلکہ آج بھی گوہر خان سے بات ہوئی تھی, کہ آپ نے اس جو گاڑیوں والا معاملہ, دیکھیے سب سے اہم ذمہ داری اس ریاست کی کیا ہے کہ اپنے عوام کی جان مال کی حفاظت کریں, اور اس سے بھی زیادہ اہم ہوتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے. ہمارے بندے شہید ہو جائیں, ضائع ہو جائیں, یہ خام خواہ. اگر ان کی سہولت کے لیے کسی نے بھی باہر کے ملک سے بھی آ جاتی ہیں نا وفاق نے دی ہیں, تو آپ کو آپ کے آئی جی صاحب نے لی ہیں, پھر آئی جی صاحب سے آپ نے انکوائری کی. جسٹ اگر تو یہ ذہن میں ہے کہ آج جو وفاق کرے گا اس کی میٹنگ میں بھی جائیں گے اور وہ کریں گے, اس مخالفت کا نقصان پی ٹی آئی کو ہوا ہے اور ہوگا. یہ نوٹ کر لیں کہ یہ سہیل آفریدی صاحب بھی نوٹ کر لیں کہ اس طرح کی جو سیاست ہے جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس وقت نہیں ہو سکتی, اس کی گنجائش نہیں. سیاسی لائحہ بنائیں, ان کے اوپر ایک بہت بڑا ان کو اپرچونٹی ملی ہے, بہت بڑی, ٹھیک ہے, اب وہ اپنا کیریئر اس سے بنا سکتے ہیں فار دا لانگر ٹرم. اگر وہ سیاست کرتے ہیں, سیاست کرنی چاہیے. سیاست کیا ہو سکتی ہے؟ سیاست یہ ہو سکتی ہے کہ آپ وفاقی میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے ساتھ الائنس کریں. اچھا زئی صاحب کو بنایا ہے, وہاں پہ جو پرنسپل بات ہے وہ آپ کریں,
لیکن یہ جو بلٹ پروف گاڑیاں ہم نے واپس کی ہیں فرینکلی اسپیکنگ مجھے نہیں پتا کہ ان میں کیا خرابی تھی. نہ ہی میڈیا کو دکھائی گئی ہیں, نہ ان کو ایک بیانات. ضرور آپ کو اگر کرنا تھا اور انہوں نے نکارہ گاڑیاں بھیجی تھی تو وہ تو فل ٹاس ہی آپ آؤٹ ہو گئے اس میں. جی آپ کو چاہیے تھا میڈیا بلاتے, ان کو دکھاتے کہ یہ گاڑیوں میں دیکھیں جی یہ پرابلم ہے. ایکسپائر تو ہونی تھرڈ پارٹی انسپیکشن کرا لیتے. اور جو آرمڈ گاڑیاں ہوتی ہیں نا جی, یہ نئی پرانی کی بات نہیں ہوتی, اس میں یہ ساری جو ہوتی ہیں ان کی مینٹیننس آئی ہوتی ہے. مطلب مجھے کوئی آرمڈ گاڑی دے دے اور وہ پرانی بھی ہو تو میں نئی نہیں خرید سکتا, میں اس کی مینٹیننس تو کرا سکتا ہوں, تو مینٹیننس کرا لیتے نا. تو کیونکہ وہ ہمارے لڑکے جو وہاں پہ لڑے ہیں فور فرنٹ پہ پولیس والے, ان کے لیے تھی. تو میرا خیال میں اس کو لے لینا چاہیے تھا, کوئی حرج نہیں. اگر کوئی نکارہ گاڑی ہوتی تو میڈیا کو دکھاتے, تھرڈ پارٹی آڈٹ کراتے. سنجیدگی کا جو متقاضی ہے حالات وفاق سے بھی, اور یہ بھی میں کہوں گا کہ جو وفاق ہے اس پہ سیاست نہ کرے. روزانہ آپ ایک چیز کو لیتے ہیں اور پہلے آپ نے ان کے جو وزیر اعلیٰ بننے پہ آپ نے جو ان کو دھمکیاں لگائیں جو کیں, اس طرح کی دھمکیاں تو قطر میں کسی نے نہیں لگائی تھی. اس طرح سے نہیں کرتے. پھر وہاں سے تلخیاں بڑھتی ہیں. ہاں شہباز شریف صاحب نے فون کیا, اچھی بات کی, لیکن ملاقات میں پھر بات آئی تو کہنے لگے پوچھ کے بتاؤں گا. اگر وزیر اعظم بھی کسی سے پوچھے گا پھر اللہ مالک ہے. اور ان کا میں پوچھتا ہوں کسی سے. چلیں آج تک پوچھ رہے ہیں. بات کرتے ہیں. سر بریک کا کہا جا رہا ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو سیاسی معاملات ہیں وہ کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں. سیاست اور ریاست میں جو ہے وہ فرق کرنا ظاہری بات ہے, سیاسی جماعتوں کا کام ہے, لیکن جہاں ریاست ہو وہاں پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے. سر اختیار ولی صاحب, اب چوہدری صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ انہیں موقع مل گیا سی ایم صاحب کو کام کرنے کا, اور بڑی ہائپ کریٹ ہو چکی ہے ان کے لیے. یہ نادر موقع ہے, اور اس طرح کے موقع تحریک انصاف کے بانی چیئرمین صاحب کو بھی کئی بار ملے ہیں کہ وہ اپنا سیاست کو آگے لے کے جاتے یا اپنے صوبوں کو آگے لے جاتے, لیکن نہیں کیا. اب وے فارورڈ سر کیا ہے؟ اسی طرح کھیلتے رہیں گے سیاست اور ساری چیزیں؟ سر میں آپ کو ایک دو چیزیں بتاتا ہوں. میرے خیال میں دیٹ واز ناٹ اے گڈ اسٹریٹجی کہ جو ان کے متعلق اپنائی گئی تھی یا ان کے وزیر اعلیٰ بننے کا جو پروسیس تھا اس وقت, یا جو الیکشن تھا اس پہ ان نیسیسری ہائپ کریٹ کی گئی. اور اس میں شاید کچھ ہماری اسٹریٹجی تھی, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری غلطی تھی. کچھ انہوں نے طریقہ کار غلط اڈاپٹ کیا اور کچھ ہم نے اس پہ زیادہ ریئیکٹ کیا. ہونا نہیں چاہیے تھا بٹ ہو گیا. اب اگر آپ سی ایم بن گئے تو میرے خیال میں یہ دیٹ واز این آئس بریکنگ مومنٹ جب پرائم منسٹر نے آپ کو مبارکباد کے لیے کال کی. اب آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اگر آپ صوبے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, وہاں کے امن کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, آپ پاکستان کے لیے کچھ ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں, یہ ہر وقت بندے کے سر پہ اس طرح جو ہے نا وہ جو فاختہ ہوتی ہے یہ نہیں بیٹھتی. یہ وہ تو انہوں نے چوہدری صاحب نے بھی کہا کہ تبرک والی جو فاختہ ہوتی ہے ہر وقت نہیں بیٹھتی. یہ کبھی کبھی علی امین کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا اور کبھی بن بھی جائے گا. ہاں یہ کبھی کبھی نہیں ہوتا. تو جو آپ کو اللہ نے موقع دے دیا ہے اٹس اے بگ اچیومنٹ. یہی 2-4 سیٹیں ہوتی ہیں جو سب سے بڑی ہوتی ہیں ملک میں. یا آپ پرائم منسٹر ہوتے ہیں تو پرائم منسٹر کے نیچے تو ڈیفینیٹلی یا وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں یا پھر فیڈرل منسٹر ہوتے ہیں, جو گورنرز ہوتے ہیں کہ وہ پرفارم کریں. تو آپ کو پرفارم کرنے کا اللہ نے اگر موقع دے دیا ہے تو انہوں نے کہا میں خان صاحب کو چھڑا کے رہوں گا, میں انہیں رہا کروانا ہے. سر دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں. دیکھیں اگر سہیل آفریدی صاحب ہمارے چھوٹے ہیں اور کارکن ہیں, چاہے کسی بھی جماعت کے ہوں, آئی ریسپیکٹ آل دا پولیٹیکل ورکرز جو گراس روٹ لیول سے آتے ہیں. میں ان کو پسند بھی کرتا ہوں, سپورٹ بھی کرتا ہوں. لیکن جو طرز تکلم انہوں نے اٹھایا ہے, میں اس پہ اتنا تبصرہ کروں گا کہ یہ بات وہ کالج اور یونیورسٹی والی بھول جائیں کہ آپ وہاں سے کوئی جلوس لے کر آئیں گے یا لشکر لے کر آئیں گے یا آپ اڈیالہ جیل چلے جائیں گے, پولیس آپ کو یوں کر کے راستہ دے گی, رینجرز آپ کو یوں کر کے راستہ دے گی, دروازے کھلیں گے, تالے ٹوٹیں گے. فلمی دنیا. ہاں یہ نہیں ہوگا. یہ فلمی دنیا نہیں ہے. جو ریالٹی ہوتی ہے نا حقیقی زندگی کا اور دنیا کا,
افسانوی دنیا سے اور فینٹیسی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. بڑی دو الگ اور متضاد چیزیں ہیں, ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا. تو میرے خیال میں اگر آپ کے ذہن میں کسی نے یہ بٹھایا ہے کہ آپ کچھ بندوقوں والوں کو لے کر آپ اسلام آباد آئیں گے, جو مجھے انفارمیشن ہے, اور یہاں سے آپ کو روکا جائے گا اور آپ اڈیالہ جیل کی طرف حرکت کریں گے, پولیس مجبور ہوگی, وہ گولی چلا دے گی, خون خرابہ ہو جائے گا, آپ کے ادھر کچھ لوگ ہوں گے جلوس میں, وہ گولیاں چلا دیں گے پولیس پر, اور یہ کراس فائرنگ شروع ہو جائے گی, تو اس سے پورے ملک میں ایک خانہ جنگی اور مورچہ زنی کا ماحول بن جائے گا. اگر آپ نے یہ کرنا ہے تو میرے خیال میں اگر آپ نہ کریں تو بہتر ہے. یہ نہ مسائل کا حل ہے واقعی, اور بہترین بات یہ ہے, میں آج آپ کو وہ مشورہ دیتا ہوں جو عمران خان صاحب ہمیں دیا کرتے تھے. اچھا, جو عمران صاحب کے وکلا ہمیں دیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, جو ان کے وزراء ہمیں دیا کرتے تھے, جو ان کی پارٹی کے چیئرمین اور جو ساتھی ہوتے تھے وہ دیا کرتے تھے کہ رسیدیں نکالیں, عدالت جائیں, دروازہ کٹکھٹائیں. یہی راستہ ہے. ڈائیلاگ کریں, بات کریں. آپ نے تو کبھی ڈائیلاگ کا نہیں کہا, ہم کہتے ہیں آپ کو ڈائیلاگ کریں. پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ, نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. وہ آپ مانے نہ مانے, اس ملک کا بڑا لیڈر ہے. آپ آصف علی زرداری کے ساتھ بیٹھیں, مانے نہ مانے, وہ بڑا لیڈر ہے. آپ ENP کے ساتھ بیٹھیں, آپ مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھیں, آپ حافظ نعیم کے ساتھ بیٹھیں, آپ اچکزئی کے ساتھ بھی بیٹھیں, آپ مینگل کے ساتھ بھی بیٹھیں. یہ پولیٹیکل ڈائیلاگ جو ہے نا, یہ میرے خیال میں سب سے بڑی ضمانت ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ مشروط رکھیں گے اور انڈر پریشر رکھ کر, جو مطلب پاکستان تحریک انصاف کا بڑے اوائل سے یہ سٹائل رہا ہے کہ یہ انڈر پریشر رکھ کر اپنی باتوں کو منوانے کی یہ قائل ہے یا ان کا مزاج ہے, وہ چیز اب نہیں ہونے والا. اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں آپ اگر اپنا جو آپ کا پروگرام ہے اس پہ نظر ثانی کریں, اس میں آپ کی بھی خیر ہے, اس ملک کی بھی خیر ہے, اور پولیٹیکل پارٹیز کی بھی خیر ہے. بھائی صاحب, آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کیپیسٹی کی, لیڈرشپ میں جو ان کی ایک کوالٹیز ہوتی ہیں اس کی بات کرتے ہیں. تو ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ جیسے ابھی انہوں نے فرمایا کہ گنڈا پور کو کہ وہم گمان میں نہیں تھا کہ وہ ہٹ سکیں گے, یا جب وہ بنے تھے تو اس وقت جو ہے, تو ابھی تک لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ویسے ان کو پتہ تھا کہ وہ وزیر اعلیٰ بنیں گے. اچھا, تو سی ایم کو لایا گیا, دوسرے کو ہٹایا گیا. یہ آپ کے لیے تھوڑی سی بریکنگ ہوگی, لیکن ان کو الیکشن سے پہلے بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ سی ایم ہوں گے. اچھا, وہ سی ایم ہوں گے. تو سمجھ آئیے آپ کو کہ ایک کو کیوں ہٹایا گیا, دوسرے کو کیوں لایا گیا؟ نہیں بالکل, اور یہ اوور نائٹ فیصلہ تو نہیں ہوا نا. یہ 26 نومبر 2024 سے ہی ڈفرینس شروع ہو گئے تھے. اوشا بی بی نے ریٹریٹ کو پسند نہیں کیا تھا. اچھا, وہاں سے پھر یہ ایک معاملہ جو ہے وہ زیادہ ایگنائٹ ہوا, اور پھر آہستہ آہستہ خان صاحب نے پورا موقع بھی دیا. پھر علی امین صاحب کا جو ناکامی یہ تھی کہ پارٹی کو ساتھ نہیں لے کے چلے. وہ ان کا کوئی جو خاص کر جو اپنی کے پی میں بھی وہ ان کا جنید اکبر کو, اسد قیصر کو, عاطف کو, لیکن اس میں کرپشن کے پرچے بھی غلط سے کروا دیے, جن کا بعد میں منہ سر بھی نہ ملا. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر ایک بلڈ اپ ہوتا ہے نا. دیکھیں جو حکومت میں ہوتا ہے اس سے شکایت تو جلدی ہو جاتی ہے. لوگوں کے کام ہوتے ہیں, کام سارے ہونے والے نہیں ہوتے. لوگوں کی شکایتیں عمومی طور پہ سال کے اندر 1.5 سال میں بن جاتی ہیں. لیکن علی امین کا یہ ایج ضرور تھا سہیل کے اوپر کہ وہ جو ہیں وہ ایک تجربہ کار آدمی تھا. وہ پہلے وفاقی وزیر تھا, اس سے پہلے صوبائی وزیر بھی, تو ان کو ایک پتہ ضرور تھا اور اپنا گرپ اس کی ٹھیک تھی. لیکن ایک اس نے آنر کیا اپنے عمران خان صاحب کی کال کو. دیکھیں نا, یہی ان کے کریڈٹ میں جاتا ہے کہ اس نے کوئی ایک چون سے چاہ نہیں کی. جب آئی بات تو انہوں نے فوراً ریزائن کر دیا. تو یہ ایک پارٹی میں پھر اس کی فیس سیونگ بھی ہوئی ہے, اس کی عزت بھی بڑھی ہے, اور آنریبل ایگزٹ جس کو کہتے ہیں آپ, انہوں نے لیا ہے. باقی جو اصل معاملہ یہ ہے, دیکھیں وفاق کے پاس اس وقت کوئی گفتگو کرنے کو تو کوئی نہیں ہے. آج بھی معیشت بہت بری حالات میں ہے. آپ نے انٹرنیشنل معاملات درست کیے ہیں ملٹری ڈپلومیسی سے کی وجہ سے اور انٹرنیشنل حالات کی وجہ سے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے وہ بالکل سینٹر میں ہے دنیا کی نظر میں, اور وہاں پہ کامیابی ہوئی ہے. لیکن
ایک تو پاکستان ابھی تک اس سے بینیفٹ نہیں ہو سکا. ہمیں معاشی طور پہ کیا اس سے فائدہ ملے گا؟ IMF کی جو شرائط ہیں وہ بہت سخت ہیں. اس وقت تمام جو فورن 5 بڑی ملٹی نیشنلز ہیں وہ چھوڑ کے چلی گئی ہیں لیٹسٹ اس میں, اور وہ 39% ٹیکس ریشو لگا دیا آپ نے. FBR جو ہے وہ بہت ہی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ غیر معقول انداز سے ہو رہی ہے. اس کے باوجود بھی جو شارٹ فال ہے وہ بہت زیادہ ہے. مہنگائی اس وقت ورلڈ بینک نے پروڈکٹ کیا تھا تو IMF نے بھی پروڈکٹ کر دیا. عام آدمی جو ہے, کسان, تاجر, مزدور, عام شہری لوگ جو ہیں بزنس بند ہو گئے, فیکٹریاں نہیں چل رہی ہیں. فیصلہ آباد میں لوموں کا کاروبار ہوتا تھا. پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری بری طرح سفر کر رہی ہے. بینک جو ہیں وہ بھی معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں چل رہے جس طرح سے ہونے چاہیے. آئی ہوپ کہ اب وزیر خزانہ آتے ہیں تو یہ ایک ٹرانچ تو مل گئی ہے IMF کی. اب اس کو آگے آپ جو اس کا بینیفٹس ہیں وہ عوام کی سطح تک نہیں آئے, لیکن ایک فیکٹ ہے. اور جو معیشت ہے, کرپشن ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, وہ بالکل ہی گیا ہوا ہے. ابھی دیکھیں نا NCCI کے FIA کے بندے اٹھائے گئے, کرپشن کے اوپر اٹھائے گئے. انہوں نے یوٹیوبر سے پیسے لیے, جو سننے میں بات آ رہی ہے. ہاں, انہوں نے پیسے لیے ہیں اور کافی بڑی بڑی رقموں پہ ہاتھ مارا انہوں نے. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے بعد اب دیکھیں کہ اتنی زیادہ کارکردگی, پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, ایون وفاق سے بھی سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ وہاں کی چیف منسٹر جو ہیں وہ اتنی ارسپانسبل ہیں کہ امپیریل کالج لندن کا اعلان کر دیا, اس کے 4 گھنٹے بعد انہوں نے کہا جی ہم تو کہیں بھی پاکستان میں نہیں جا رہے. ٹھیک ہے چوہے صاحب, سیاست تھی, ظاہری بات ہے سیاسی جو آتے ہیں انہوں نے سیاست ہی کرنی ہے, ڈائلاگ کرنے ہیں. آپ کا شکریہ چوہے صاحب. اختیار صاحب, مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے, چلتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں کہ جہاد کس کا کام ہے, کس کا فرض ہے, ریاست کا کام ہے یا کوئی گروہ بھی جو ہے وہ اپنے تئیں جہاد کر سکتا ہے. جو قتال کیا جاتا ہے, جو لوگوں کی جانیں لی جاتی ہیں, اسلام تو اس کو بالکل کیٹیگوریکلی جو ہے وہ ڈینائی کرتا ہے, اس کو سختی سے منع کرتا ہے, اور اس کے لیے بڑی سزا جو ہے وہ اسلام میں کی گئی ہے. ہمیں جوائن کی ہے علامہ طاہر اشرف صاحب نے, چیئرمین پاکستان علماء کونسل. ان سے بات کرنے جا رہے ہیں کہ اس پہ بحث ہوتی ہے کہ بعض گروہ جو ہے, بعض تنظیمیں جو ہے وہ جہاد کا نام لیتی ہیں اور جہاد کا جو ہے وہ چیزیں کرتی ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا. ذرا بتائیے گا سر کہ جہاد کس کا فرض ہے, ریاست کا فرض ہے یا کوئی گروہ بھی جو ہے وہ ایسے کوئی کر سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. گزارش یہ ہے کہ مسلمانوں کی ریاست میں جب ہم نے ایک معاہدہ کر لیا اپنی ریاست کے ساتھ کہ ہم اس کے قوانین کے پابند ہیں, تو قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, وعدوں کو پورا کرو, وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جس وقت میں کسی بھی ملک کا شناختی کارڈ یا پاسپورٹ لیتا ہوں تو میں اس ریاست سے کچھ وعدے کرتا ہوں کہ میں ان کا پابند رہوں گا. اور اجتماعی نظم کے خلاف کوئی بھی انفرادی عمل جو ہے جس سے اجتماعی نظم خراب ہو یا اس معاہدے کی خلاف ورزی ہو جو میرے اور اس ریاست کے درمیان ہے, یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے. جہاں تک آپ نے کہا جہاد, تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جہاد اسلام کا ایک رکن ہے, لیکن اس کے لیے شریعت اسلامیہ نے کچھ ضابطے مقرر کیے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھے اور اٹھ کر کلاشنکوف پکڑ لے, تلوار پکڑ لے اور کہے کہ میں جہاد کرنے جا رہا ہوں, میں بڑا مجاہد ہوں اور میں تو جناب اپنا, یہ جہاد نہیں کہلائے گا, یہ فساد کہلائے گا. اسی لیے قرآن کریم میں جب کہا گیا کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض, اللہ رب العزت نے یہاں پر اللہ کی حکمت دیکھیے کہ جہاں بے گناہ کے قتل کا ذکر کیا اس کے ساتھ فساد فی الارض کا ذکر کیا کہ جو اجتماعی نظم کے خلاف کوئی کام ہوگا زمین کے اوپر وہ فساد پھیلانا ہوگا. اس ملک میں ایک قانون ہے, ایک ضابطہ ہے, ایک آئین ہے, ایک دستور ہے, ہمیں اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. اگر میں اس کے برخلاف کوئی کام کروں گا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس ریاست کے ضابطے کے خلاف کام کر رہا ہوں, تو پھر ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ میرے خلاف جو بھی کارروائی کرے. تو علامہ پھر جیسے آپ نے خود ہی فرما دیا کہ ریاست کا حق ہے کہ وہ اس کے خلاف کارروائی کرے,
تو پھر ریاست جب ایکشن لیتی ہے تو پھر طرح طرح کے جو ہے وہ باتیں آتی ہیں جی کہ ریاست جاتی کر رہی ہے، ریاست کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے گروہ جو اس بات کو اس بات کی ترویج کرتے ہیں کہ جی قتال کیا جائے یا جہاد کیا جائے، تو پھر ریاست کو ان کے خلاف کیا کارروائی کرنی چاہیے ایسے گروہوں کے خلاف یا ایسے جو سیگمنٹ ہے سوسائٹی کے ان کے خلاف؟ دیکھیں میرا خیال ہے ہم ذرا سٹیٹ بات کر لیتے ہیں. جی ہمارے ملک کے اندر ایک گروہ ایسا ہے جو مختلف ناموں سے یا مختلف حیثیتوں سے آتا ہے اور بے گناہوں کو قتل کرتا ہے، مسجدوں میں بم دھماکے کرتا ہے، خودکش حملے کرتا ہے، بازاروں میں، امام بارگاہوں میں، چرچوں میں، اسکولوں میں بے گناہوں کو نشانہ بناتا ہے. تو مجھے آپ بتائیے کہ کیا شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے تحت میں اس کے عمل کو دیکھوں گا تو تبھی جہاد ہوگا نا، کہ اگر شریعت کے مطابق اس کا عمل ہوگا، اور اگر اس کا عمل شریعت کے برخلاف ہوگا تو اس کو جہاد کیسے کہا جا سکتا ہے؟ جبکہ قرآن کریم یہ بات کہہ رہا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے کسی ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اور پھر قرآن کریم کی دوسری آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جو کسی ایمان والے کو قتل کرے گا، کسی بے گناہ کو قتل کرے گا تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. دو لوگ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے، ایک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اور ایک وہ جس نے بے گناہ مومن کو قتل کیا. اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں صحافی ہوں، میں آپ کی اس میں آ جاتا ہوں، میں اینکر پرسن ہوں، نہ وہ کیمرے کے آداب کا خیال رکھے، نہ وہ گفتگو کے آداب کا خیال رکھے، نہ وہ اسٹوڈیو کے جو ضابطے ہیں ان کا خیال رکھے، تو کیا آپ اسے صحافی مان لیں گے یا اینکر پرسن مان لیں گے؟ آپ کہیں کہ بھائی بنیادی ضابطوں کے ہی تم خلاف کام کر رہے ہو، تمہیں کس طرح میں مان لوں کہ تم اینکر پرسن ہو یا صحافی ہو؟ اسی طرح شریعت اسلامیہ نے جو دائرہ جہاد، جو جہاد کے لیے دائرہ کار متعین کر دیا ہے، جو ریڈ لائنیں متعین کر دی ہیں، اگر کوئی ان کو کراس کرتا ہے تو وہ جہاد نہیں کر رہا، وہ فساد کر رہا ہے. اور جب وہ مسلمانوں کو قتل کرتا ہے یا اسلامی ریاست کے خلاف جو مسلمانوں کی ریاست ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اسلحہ اٹھاتا ہے تو وہ خارجی کہلائے گا، وہ مجاہد نہیں کہلائے گا. بلکہ میں آپ کی توجہ آپ کو یاد کرنا چاہوں گا، جو خارجیوں کی آپ نے بات کی نا کہ خارجی دہشت گرد جو ہے، تو ابھی چند دن پہلے خود کا حملہ آور پکڑا گیا. جب اس سے تفتیش ہوئی اور اس کا بیان سامنے ہم نے سنا تو وہ کہتا جی کہ مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان فوج کے خلاف جہاد کرنا ہے، اور جب میں نے یہاں پہنچا تو میں نے اذان کی آواز سنی سیکورٹی فورسز پر حملہ کرنے سے پہلے، تو مجھے پتا چلا کہ یہ تو مسلمان فوج ہے. تو لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے مولانا، کہ معصوم لوگوں کو جنہیں پتہ نہیں ہوتا انہیں مختلف قسم کے جو ہے حوالے دے کے جھوٹ بول کے گمراہ کیا جا رہا ہے. لوگوں کو گمراہ کرنا جو ہے وہ آپ تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس پہ اسلام کیا کہتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، اور جو لوگ ان لوگوں کے چکر میں آتے ہیں انہیں کیا خیال کرنا چاہیے؟ دیکھیں میں آپ کو دو مثالیں دیتا ہوں تاریخ اسلام سے. اس اسلام پہ جن لوگوں کا احسان ہے نا ان میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا اس اسلام پر احسان ہے، اسلام پر احسان ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے پتہ چلتا ہے. اور دوسرا سیدنا علی کرم اللہ وجہہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرا بھائی جو علی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون تھے. اب یہ جو خارجی فتنہ ہے نا، یہ جو گمراہ فتنہ ہے، اب دیکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا پانی دیا ہوا خرید کے سبیل لگائی ہوئی اہل مدینہ پی رہے تھے، ان کو کہا گیا کہ یہ اقربا پرور ہے اور ان کو شہید کر دیا گیا. سیدنا علی کا قاتل ان کو کہہ رہا ہے کہ میں تم سے بہتر مسلمان ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب آپ بتائیے، وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا تھا، مجھے بتائیے علی کا قاتل کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے، عثمان غنی کا قاتل کس طرح مسلمان ہو سکتا ہے؟ لیکن دعویٰ تو ان کو بھی یہی تھا کہ ہم مسلمان ہیں.
یہ جو خارجی فتنہ ہے اس کے خارجی فتنے کی اسباب کیا ہے، تکفیری فتنے کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد ہی یہ ہے کہ وہ دوسروں کو کافر سمجھتا ہے۔ آپ نے جو بات کہی، جو قرآن کریم کی جو آیت ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہا یہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے والے اور زمین پہ فساد پھیلانے والے، ان کی سزا بتائی گئی ہے نا، ہاں ان کی سزا قرآن نے بتا دی ہے، یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم۔ مجھے آپ بتائیے، اللہ اکبر کی صدا ہے، پہلی صف ہے، تکبیر اولا ہے اور خود کش حملہ ہوتا ہے اور 100 نمازی شہید ہو جاتا ہے، کیا میں ان نمازیوں کو شہید کرنے والے کو مجاہد کہوں گا؟ دنیا میں مسجد میں دنیا اسلام پہ سب سے پہلے 2 مسجدوں میں حملے ہوئے۔ پہلا حملہ مسجد نبوی میں سیدنا عمر بن خطاب پر ہوا، دوسرا حملہ مسجد میں سیدنا علی پر ہوا۔ تو مجھے بتائیے مسجدوں پہ حملہ کرنے والے علی اور عمر کے ماننے والے ہیں یا جنہوں نے علی اور عمر کو قتل کیا ان کے ماننے والے ہیں؟ کیونکہ یہ عمل تو ان کے دشمنوں نے کیا ہے۔ تو اسلام میں تصور جہاد کیا ہے؟ ابھی تاکہ ہم فرق لے لیتے ہیں نا، ابھی آپ 2 لائنیں بنا لیں، جہاد کیا ہے؟ سبز گھاس بھی نہیں روندنا بلا وجہ کے۔ گھاس کیا ہے؟ جہاد کیا ہے؟ کہ اگر کوئی جانور حلال اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو ذبح بھی نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی پھلدار درخت، سبز درخت جس پہ پھل لگا ہے اور آپ کو ضرورت نہیں کھانے کی تو اس کو کاٹا نہیں جائے گا۔ کوئی گھر میں بیٹھا ہے، بزرگ ہے، بوڑھا ہے، اس نے اسلحہ نہیں اٹھایا ہے، اس کے اوپر اسلحہ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ ہے جہاد۔ اب دوسری طرف آ جائیں، چھوٹے چھوٹے معصوم سکول کے بچے سکول پڑھنے گئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ پی ایس سکول آپ کے سامنے ہے۔ نمازی نماز پڑھنے گئے ہیں، کیا ہوا؟ آپ کے سامنے ہے۔ چرچ میں لوگ عبادت کرنے گئے ہیں، کیا ہوا؟ آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد مجھے دیا ہے وہ تو تحفظ کا نام ہے، وہ تو حفاظت کا نام ہے، وہ تو پروٹیکشن کا نام ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ فساد ہے، یہ بے گناہوں کا قتل ہے، یہ انسانیت بھی اس پہ شرما جاتی ہے جو اعمال یہ کرتے ہیں۔ پہلے لوگوں کو قتل کرتے ہیں، پھر ان کی لاشوں کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک علامہ صاحب، آپ کی بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ جہاد جو ہے وہ صرف جو ہے اس کا کام ہے ریاست کا، کوئی اور شخص جو ہے وہ جہاد نہیں کر سکتا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔